आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। योगी आदित्यनाथ को आज लखनऊ में लगातार दूसरी मुद्दत के लिए उत्तर प्रदेश के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिख दानिश्वरों से मुलाकात की और पंजाब की मजमूई तरक्की पर असरअंदाज होने वाले मामलात पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा में मुल्क भर के तलबा, टीचर्स और वालिदैन के साथ गुफ्तगू करेंगे। बिहार सरकार ने राशन कार्ड रखने वाले सभी अफराद को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज फराहम करने का फैसला किया है। चीन के वजीर खारजा वांग यी आज नई दिल्ली में वजीर खारजा एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को आज पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक का सामना करना है। और दुबई में आलमी पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में लंबी कूद के मुकाबले में सोमेश्वर राव और नेजा फेंकने के मुकाबले में मोहित ने सोने के तमगे जीते हैं। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के सरकर्दा लीडर योगी आदित्यनाथ को आज लगातार दूसरी मुद्दत के लिए उत्तर प्रदेश के वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया जाएगा। हलफ बर्दारी की तकरीब लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 4 बजे होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा और मकामी एमपी राजनाथ सिंह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और मुख्तलिफ बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों के वजीर आला इस शानदार तकरीब में शिरकत करेंगे। मेहमानों की फहरिस्त में सरकर्दा सनतकार, बॉलीवुड सितारे और तमाम साधु संत भी शामिल हैं। मुख्तलिफ जिलों से बीजेपी कारकुन इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए राजधानी पहुंच चुके हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब सभी पंचायत भवनों पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। इससे पहले कल योगी आदित्यनाथ को बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। इस मीटिंग में दीगर लीडरों के अलावा वजीर दाखिला अमित शाह ने भी शिरकत की। उत्तर प्रदेश में हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जेर क़यादत इत्तेहाद ने 403 सीटों में से 273 पर कामयाबी हासिल की थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए सरकर्दा सिख दानिश्वरों के एक वफ्द से मुलाकात की। इस मीटिंग में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बेबाक अंदाज से गुफ्तगू की गई। इनमें किसानों की बहबूद, नौजवानों को बाख्तियार बनाने, मनशियात से पाक मुआशरे, कौमी तालीमी पॉलिसी, हुनरमंदी, रोजगार, टेक्नोलॉजी और पंजाब की मजमूई तरक्की का रास्ता शामिल हैं। जनाब मोदी ने कहा कि दानिश्वर अफराद मुआशरे के लिए राय कायम करने में अहम रोल अदा करते हैं। वजीर आजम ने इत्तिहाद के जज्बे की अहमियत पर जोर दिया, जो हमारे मुल्क की वसी गूनागूनियत के तनाजुर में मरकजी सतून के तौर पर काम करता है। जनाब मोदी ने मादरी जबान में तालीम की अहमियत के बारे में भी बात की। वफ्द के अरकान ने मदऊ किए जाने के लिए जनाब मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने कभी यह तसव्वुर भी नहीं किया था कि वजीर आजम उनके साथ इस तरह गैर रस्मी बातचीत करेंगे। वफ्द के अरकान ने सिख बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए वजीर आजम की जानिब से लगातार मुख्तलिफ इक़दामात किए जाने की सताइश भी की। परीक्षा पे चर्चा का 5वां प्रोग्राम इस साल 1 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। तालीम की वजारत के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी तलबा के साथ गुफ्तगू करेंगे और इम्तिहान के तनाव को दूर करने के तौर तरीकों पर इजहार ख्याल करेंगे। इस प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन मुकाबलों के जरिए 9वीं से 12वीं क्लास के स्कूल तलबा, टीचर्स और वालिदैन का इंतखाब किया जाएगा। साल 2021-22 में ही सरकार के ई मार्केट प्लेस ने 1 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर हासिल किए हैं, जो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 160% इजाफे को जाहिर करता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकार के ई मार्केट प्लेस की इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म छोटे, बहुत छोटे और दरमियाना दर्जे के सनती इदारों को खासतौर पर बाख्तियार बना रहा है। 57% ऑर्डर इसी शोबे से आए हैं। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2022 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला ये बिल
پیش کریں گے جس میں دلی کی 3 میونسپل کارپوریشنوں کو ضم کر کے ایک کارپوریشن بنائے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ مرکزی کابینہ نے اس مہینے کی 22 تاریخ کو مذکورہ بل منظور کیا تھا۔ سال 2012 میں سابقہ دلی میونسپل کارپوریشن کو 3 کارپوریشنوں میں بانٹا گیا تھا۔ لوک سبھا میں آج مالی بل 2022 اور پرائیویٹ ممبرز کام کاج بھی ہاتھ میں لیا جائے گا۔ ادھر راجیہ سبھا میں بھی آج پرائیویٹ ممبرز کام کاج پر بحث ہوگی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اٹل ٹنل جیسے پروجیکٹوں کے ذریعے سیاحت کی حوصلہ افزائی میں بے مثال رول ادا کرنے پر سرحدی سڑک تنظیم کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے کل نئی دلی میں سرحدی سڑک تنظیم کے سیاحتی پورٹل کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اٹل ٹنل ہماچل پردیش میں لیہ منالی شاہراہ پر مشرقی پیر پنجال ہمالیائی سلسلے میں روہتانگ درے کے نیچے بنائی گئی شاہراہ کی ایک سرنگ ہے۔ بھارت کی کووڈ سے بچاؤ کی ٹیکہ کاری مہم نے 182 کروڑ 51 لاکھ کے سنگ میل کو پار کر لیا ہے۔ کل 26 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ 12 سے 14 سال تک کی عمر کے زمرے میں اب تک 88 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ 2 کروڑ 22 لاکھ سے زیادہ اہل افراد کے احتیاطی ٹیکے لگائے جا چکے ہیں، جن میں حفظان صحت اور پیش رہنے والے کارکن شامل ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بہار سرکار نے پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کی طرز پر ریاست میں راشن کارڈ رکھنے والے سبھی افراد کو ہر سال 5 لاکھ روپے تک کا مفت علاج فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر اپریل مہینے سے عمل کیا جائے گا۔ ریاست کے وزیر صحت منگل پانڈے نے کہا ہے کہ مذکورہ اسکیم سے 85 لاکھ کنبوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے تحت ریاست کے 1 کروڑ 5 لاکھ کنبوں کو پہلے ہی 5 لاکھ روپے سالانہ مفت علاج کی سہولت مل رہی ہے۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا آج حیدرآباد کے بیگم پیٹ میں 5ویں ونگ انڈیا کا افتتاح کریں گے۔ ایشیا کی سب سے بڑی شہری ہوابازی کی تقریب کی نمائش اور کانفرنس کل شروع ہوئی تھی۔ نمائش کاروں میں دیگر کے علاوہ CSIR نیشنل ایروسپیس لیبوریٹریز، پون ہنس لمیٹڈ، ایئر بس اور ٹربو ایویشن رولس رائس شامل ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ونگز انڈیا 2022 میں اصل توجہ اس بات پر دی جا رہی ہے کہ بھارت کا شہری ہوابازی کا شعبہ عالمی سطح پر تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والے ایویشن مارکیٹ میں سے ایک ہے اور یہ بھارت کو $50 کھرب کی معیشت والا ملک بنانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ حیدرآباد کے بیگم پیٹ ہوائی اڈے پر ایشیا میں شہری ہوابازی کی سب سے بڑی سربراہ کانفرنس اور نمائش جاری ہے، جس کا موضوع ہے بھارت کے 75 سال اور ایویشن صنعت کے لیے نیا دور۔ اس میں HAL جیسے سرکاری ملکیت کے ادارے اور پون ہنس سمیت مختلف صنعتیں اور کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں۔ اس میں 125 سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں اپنے سامان کی نمائش کر رہی ہیں اور 15 سے زیادہ ملکوں کے وفود شرکت کر رہے ہیں۔ خبرنامے کے لیے حیدرآباد سے لکشمی کی رپورٹ۔ قومی انسانی حقوق کمیشن NHRC نے ان میڈیا اطلاعات کا اپنے طور پر نوٹس لیا ہے کہ مغربی بنگال کے بیربھوم ضلع میں ایک بم حملے میں ترنمول کانگریس کے لیڈر کے مارے جانے کے بعد 8 افراد کو مبینہ طور پر جلا کر ہلاک کر دیا گیا۔ کمیشن نے مغربی بنگال کے چیف سیکرٹری اور ڈائریکٹر جنرل پولیس کو نوٹس جاری کر کے 4 ہفتے کے اندر اس معاملے میں تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے۔ اس میں درج کرائی گئی FIR پر کارروائی اور لوگوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات کی تفصیل بھی طلب کی گئی ہے۔ نوٹس جاری کرتے ہوئے قومی انسانی حقوق کمیشن نے کہا کہ میڈیا اطلاعات کے تناظر میں نفرت انگیز تشدد کے واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علاقے میں امن و قانون کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی بھارت کے دورے پر کل شام نئی دلی پہنچے۔ 2 سال پہلے لداخ میں محاذ آرائی شروع ہونے کے بعد سے بھارت کے لیے چین کے کسی لیڈر کا اعلیٰ سطح کا یہ پہلا دورہ ہے۔ امید ہے کہ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی آج وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پیش کی گئی عدم اعتماد کی تحریک پر آج ووٹنگ ہوگی۔
پاکستان کی اپوزیشن پارٹیوں کا الزام ہے کہ ملک میں اقتصادی بحران اور مہنگائی کے لیے عمران خان ذمہ دار ہیں۔ حکمراں پاکستان تحریک انصاف سرکار کو یہ بھروسہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے گی۔ دوسری طرف اپوزیشن اس بارے میں پر اعتماد ہے کہ وہ عمران خان کو بے دخل کر دیں گے۔ 342 ارکان پر مشتمل قومی اسمبلی میں عمران خان سرکار کو عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے کم از کم 172 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں یوکرین نے انسانی بحران کے لیے روس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور فوری جنگ بندی پر زور دیا گیا ہے۔ 140 ملکوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا جبکہ 5 نے اس کی مخالفت کی۔ 38 ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ بھارت نے مذکورہ قرارداد پر یہ کہتے ہوئے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا کہ جارحیت ختم کیے جانے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی اس نے انسانی ہمدردی کی فوری امداد پر زور دیا۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے کہا ہے کہ ریاستی سرکار پڑوسی ملک سری لنکا سے آنے والے پناہ گزینوں کے معاملے کے سلسلے میں مرکز کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے ریاستی اسمبلی میں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ سری لنکا سے تمل بولنے والے 16 افراد سفر سے متعلق درست دستاویزات کے بغیر منگل کے روز 2 گروپوں میں رامیشورم کے نزدیک پامبن پہنچے ہیں۔ ایک رپورٹ۔ سری لنکا سے 16 افراد کے یہاں پہنچنے کے ساتھ ساتھ اس طرح کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ پڑوسی ملک کو اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ لوگ منگل کو 2 گروپوں میں یہاں پہنچے ہیں۔ 6 افراد کے پہلے گروپ کو بھارتی ساحلی محافظ دستے نے بیچ سمندر میں بچایا۔ یہ لوگ ایک چھوٹے جزیرے پر نازک صورتحال میں ملے تھے۔ انہیں چنئی کے نزدیک پوڈل کی سینٹرل جیل میں رکھا گیا ہے جبکہ دیگر 10 افراد کو راماناتھ پورم ضلع میں منڈپم پناہ گزین کیمپ میں رکھا گیا ہے۔ خبرنامے کے لیے چنئی سے جے سنگھ کی رپورٹ۔ لال قلعے کا 10 روزہ فیسٹیول بھارت بھاگیہ ودھاتا 17ویں صدی کی یادگار لال قلعے میں آج سے شروع ہوگا۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر سمرتی زوبین ایرانی اس کا افتتاح کریں گی۔ یہ فیسٹیول صبح 11 بجے سے رات 10 بجے تک روزانہ جاری رہے گا۔ اس میں مختلف پروگرام ہوں گے جن میں پروجیکشن میپنگ شو ماتر بھومی، ایک ثقافتی پریڈ، کھاؤ گلی، رنگ منچ، بھارت کے رقص، انوکھے وستر اور کھیل منچ جیسے فن کی براہ راست کارکردگی کے مظاہرے شامل ہیں۔ بھارتی چتر سادھنا کا مشہور چتر بھارتی فلم فیسٹیول کا 4تھا ایڈیشن آج سے بھوپال میں شروع ہو رہا ہے۔ دبئی میں کل 2022 کے عالمی پیرا ایتھلیٹکس گراں پری کے اپنے انفرادی مقابلوں میں لمبی کود میں سومیشور راؤ نے اور نیزہ پھینکنے میں موہت نے سونے کے تمغے جیتے۔ کل ملا کر بھارتی دستے نے 4 تمغے حاصل کیے اور 2 ایشیائی ریکارڈ بنائے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ ارجمند۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ یوگی کو پھر اتر پردیش کی کمان، حلف برداری آج۔ اس خبر پر روزنامہ راشٹریہ سہارا کے علاوہ دوسرے اخباروں نے بھی توجہ مرکوز کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یوگی کو اتفاق رائے سے بی جے پی لیجسلیٹر پارٹی کا لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور اخبار مشرق نے ایک اہم خبر پر شائع کیا ہے جس کا عنوان ہے OIC اجلاس، چین پر بھارت کی شدید نکتہ چینی۔ اس خبر کے تحت بھارت نے چین کو ملک کے اندرونی معاملات پر تفصیل سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے جس خبر پر توجہ مرکوز کی ہے اس کا عنوان ہے ڈیفنس ساز و سامان کی نمائش کو فروغ دینے کی ضرورت، راجناتھ۔ وزیر دفاع نے سڑک آرگنائزیشن کے نئے پورٹل کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ تنوع سے بھرے ہمارے ملک میں سیاحت کے لیے بے پناہ امکانات ہیں۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ یوگی آدتیہ ناتھ کو آج لکھنؤ میں لگاتار دوسری مدت کے لیے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سکھ دانشوروں سے ملاقات کی اور پنجاب کی مجموعی ترقی پر اثر انداز ہونے والے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم 1 اپریل کو پریکشا پے چرچا میں ملک بھر کے طلبہ، ٹیچرز اور والدین کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ بہار سرکار نے راشن کارڈ رکھنے والے سبھی افراد کو 5 لاکھ روپے تک کا مفت علاج فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی آج نئی دلی میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈھوبال سے ملاقات کریں گے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو آج پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔